वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिए चलेंगे। एजेंडा आइटम्स काबीना के अंदर पेश हुए और मैं सिर्फ वो एजेंडा आइटम्स जिनके वज़रा यहाँ मौजूद नहीं हैं उस पर काबीना की ब्रीफिंग आप लोगों को दूंगी, जिसमें पहला एजेंडा आइटम जो वफाकी काबीना है उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तजवीज़ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो माली साल की ऑडिट होती है उसके लिए क्रो हुसैन एंड को जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं माली साल 2021 और 22 उनको सेलेक्ट करके उसकी मंजूरी दी। और इसके साथ साथ जो एजेंडा नंबर आइटम नंबर 2 है जिसके अंदर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जो लोड शेडिंग का मामला है, जो पावर डिवीज़न से रिलेटेड एजेंडा आइटम है, उस पर काबीना के मेंबरान को एक मुकम्मल स्नैपशॉट दिया गया है कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जनरेशन की मौजूद है मुल्क के अंदर जो लगभग 23,900 मेगावाट है, जो मुकम्मल पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। और जून के महीने में ये कैपेसिटी कैलकुलेट की गई है और जून के ही महीने में जो डिमांड है वो 30,000 तक गई है, जो हिस्टोरिक है और अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि जो 23,900 जनरेशन कैपेसिटी है मुल्क के अंदर मौजूदा, उसमें से 11,600 जो कैपेसिटी है वो पिछले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 से 2018 तक जो बिजली पैदा की वो इसकी आधी बिजली है, जो 23,900 कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। तो आपको याद होगा कि पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। तो उसके ऊपर अभी आपको कायरा साहब और खुरम दस्तगीर साहब जो हैं वो एक तफसीली स्नैपशॉट देंगे कि कौन कौन से मंसूबे हैं जिनके अंदर कितने कितने माह की ताख़ीर है, जिसमें पंजाब थर्मल है जो कि 1263 मेगावाट का है, इसकी तफसील भी बताएंगे। थर एनर्जी है, थल नोवा है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर है और करोट का प्रोजेक्ट है जिसमें एवरेज 20-20 माह 17-17 माह की ताख़ीर है एक्सपेक्टेड डेट और जो ओरिजिनल डेट थी उसके मंसूबे की मुकम्मल होने में। इसी तरह आपको जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो आपको LNG की कहानी सुनाएंगे जो 4 साल ताख़ीर हुई और आज उसके जो असरात हैं वो किस तरह हमारी जनरेशन कैपेसिटी के अंदर और हमारे जो फ्यूल मिक्स हैं उस पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। इसके साथ साथ जो अगला एजेंडा आइटम है वो और ये भी बताएंगे मुसद्दिक मलिक साहब और मेरे साथ चौधरी सालिक साहब बैठे हैं, वो भी तफसीली इसके ऊपर आज जो मेजर एजेंडा आइटम था वो पावर और लोड शेडिंग से रिलेटेड था। डिफरेंट अदवार की जनरेशन्स जो बिजली चोरी होती है उसकी स्नैपशॉट और फिर जो फ्यूल मिक्स है उसके क्या इस वक्त हालात हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ एजेंडा आइटम 3 जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस की जो तजावीज़ हैं उनका इजलास एक मुनक्किद हुआ था 29 जून 2022 को। उनके तमाम फ़ैसलों की तौसीक़ की गई है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल रूल्स की मंजूरी दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पाकिस्तान के सर्विस रूल्स की मंजूरी दी गई है, पब्लिकेशन ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट्स बिल 2022 की मंजूरी दी गई है और नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल 2022 की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ जो एजेंडा नंबर 4 है जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के जो इजलास 24 जून 2022 को हुआ उसके भी फ़ैसलों की मंजूरी दी गई और तमाम जो डिफरेंट काबीना की कमेटी की फ़ैसले हैं उनकी तफसील हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। और जो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी जो लीगल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो G2G कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर एक टास्क फोर्स बना के ख्वाजा आसिफ साहब उसको हेड करेंगे और इसके अंदर वो तमाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इसी तरह जो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो बात है ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से भी जो बात है वो भी इसमें डिस्कस होगी। इसके अलावा 3 और डिसीजंस हैं जिसमें एक होटल है उसकी प्राइवेटाइजेशन को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है उसकी भी तफसीली बात है और जो पावर सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन के मंसूबे हैं उसके अंदर भी उस टास्क फोर्स का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी के ऊपर टास्क फोर्स है जिसको शायद खकान अब्बासी साहब लीड करते हैं उसकी
اگلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو رکھا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کی جو ٹاسک فورس ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے فائنانس بل 2022 اس میں جتنی بھی مراد دی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹاسک فورس تمام تجاویز جو ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گا. اسی طرح جو وزارت داخلہ ہے ان کے ایجنڈا آئٹم کے اوپر ای سی ایل میں نام جو ہیں وہ 5 لوگوں کے جس کو ای سی ایل سے ہٹانے کی تجویز ہے, ایک کمپلیٹ اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی منظوری دی گئی, وہ بھی اس میں شامل ہے. اب میں درخواست کروں گی قاہرہ صاحب کو کہ جو بجلی کے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کا ایک سنیپ شاٹ دیں اور پھر تفصیل جو ہے وہ آپ کو چودھری سالک صاحب اور خرم دستگیر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک صاحب بتائیں. بہت شکریہ جی. ابھی آپ کو بریف تو بتا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے. آج کابینہ میں یہ موضوع یا یہ ایجنڈا بڑا ڈیٹیل ڈسکس ہوا جو سارے ملک کے اندر اس وقت لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. موسم بہت شدید گرم تھا اور ابھی بھی اس کا سپیل چل رہا ہے, لیکن اب کچھ بارشوں سے موسم بہتر ہوا. لیکن شدید ترین گرمی میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ یہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے. پیٹرولیم پرائسز بڑی ہیں, اس کا بھی بڑی شدید لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اور ان کی وجوہات سے لوگوں کی زندگیوں میں تکالیف میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس بات سے بھی یہ حکومت بھرپور آگاہ ہے اور یہ بات ہمیں حکومت میں آتے ہی پتہ تھا کہ جب ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ اثرات ضرور آئیں گے. کچھ چیزیں ہماری اپنے پاس ہمارے ہاتھ میں تھی, کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی ہمارے علم میں نہیں تھا, کہ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. روس اور یوکرائن کی جنگ طویل ہو جائے گی جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, کسی کے علم میں نہیں تھا. یہ فور کاسٹ دنیا کے کسی بندے کی نہیں تھی. ان حالات کی وجہ سے بھی اور کچھ پچھلی حکومت نے جو ٹائملی فیصلے نہیں کیے, جو درست فیصلے نہیں کیے اور پھر ٹائملی فیصلے نہیں کیے, اس کی وجہ سے جو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے انہی کی وجہ سے, لیکن ہاں عالمی منڈی میں قیمتیں بھی بڑی ہیں, یہ بھی بات درست ہے. لیکن انہوں نے جو تباہی پھیری ہے, جو انتہائی نالائکی اور نااہلی کے فیصلے تھے, اس کی بدولت یہ ہوا ہے. مثلا بجلی ہے تو بجلی کے کارخانے نہ اچانک لگ سکتے ہیں, اس میں فوری طور پہ اضافہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے وہ کارخانے جو انتہائی پرانے ہو چکے ہیں, جن سے بھی بہت مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے, جس طرح پاکستان میں کوئی 1500 میگا واٹ کے کارخانے وہ ہیں جو 60 روپے کے قریب یونٹ بجلی کاسٹ کرتی ہے, اور جب تیل کے ریٹ اور بڑھ جائیں تو یہ 60 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. وہ کارخانے بھی چلانے پڑے, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کارخانوں کو چلانے کا مطلب ہے کرمنل, سو کال کرمنل ایکٹ تک چلے جاتے ہیں بات, لیکن وہ بھی چلائے گئے یا ان میں پارشلی چلائے گئے. لیکن کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کا ایک ملمہ بنایا گیا, خواب دکھایا گیا قوم کو. جی ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی کوئی 40,000 کہتا ہے, کوئی 45,000 کہتا ہے, 38,000 کہتا ہے. سو اس کی تفصیل بتائیں گے خرم صاحب بھی, اور بھی بتایا مریم صاحبہ نے بھی. جو ہمارے پاس اس وقت, اور یہ جو فگر ہم آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جو محکمہ وابدہ کے اندر کام کرتے رہے ہیں, جن کے پاس تمام تر, آپ میڈیا والے دوستوں کے پاس بھی سارے فگرز موجود ہیں, اور ہمارے مخالفین کے پاس بھی سارے فگرز موجود ہیں. سو ہم جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ فگر اگر کوئی چاہے تو چیلنج کرے. ہمارے پاس اس وقت آج کے دن کوئی 24,000 کے قریب جو ہے نا, 26,000 کے قریب ٹوٹل 25,500 کے قریب میگا واٹ آج کے دن میں اویلیبل ہو سکتا ہے. اگر اس میں وہ 1500 بھی چلائے جائیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, تو اس وقت فیکچولی تقریباً 23,900 کچھ میگا واٹ, 24,000 کہہ لیجئے, یہ اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور جس طرح بتایا گیا کہ ڈیمانڈ اس وقت کو 30,000 میگا واٹ کے قریب گئی تھی, جس کی وجہ سے ایکیوٹ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ یہ بجلی مفت میں نہیں بنتی. جن علاقوں سے زیادہ بہتر ریکوریز ہوتی ہیں, جہاں لائن لاسز کم ہوتے ہیں, تھیفٹ کم ہوتی ہے, ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. یہ ذرا مشکل بات ہے. یہ بات جب بھی کہی جاتی ہے تو محکمے کو ہم سارے لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن یہ بات بہرحال ہمارے ایک سماج کا بھی المیہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ, جہاں سے خبر آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ فلان جگہ میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, وہاں لائن لاسز 60, 70, 80% تک چلے گئے ہیں. اور 80% تک جن فیڈرز پہ لاسز ہوں ان کو پھر چلانا,
یہ کتنا مشکل کام ہے اور اس کی قیمت وہ لوگ جو فل بل پے کرتے ہیں جہاں لاسز نہیں ہیں وہ ادا کرتے ہیں، جو لوگ چوری نہیں کرتے وہ ادا کرتے ہیں. لہذا یہ بھی ہماری ایک مجبوری تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس سال جو سال اس وقت چل رہا ہے اس میں 10,172 ارب روپیہ سبسڈی میں، لائن لاسز میں یا دیگر مدات میں جو ریلیف کے ہیں، جو واپڈا کے لاسز میں ہیں. لاسز وہ بہت سارا طرح کے ہیں لیکن اس میں میجر یہ والے ہیں جہاں پرائس ڈفرینشل ہے جیسا، اس میں 10,072 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، وہ عوام کا ہی پیسہ ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں ادا کیا ہے. اور اس کے باوجود 283 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے. یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سو ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی جائے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوئی ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ بجلی کے کارخانے کو اچانک، میں نے پہلے بھی گزارش کی، نہ اچانک لگتے ہیں نہ اس اچانک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. جو آپ اپنی مستقبل کی فورکاسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. جس طرح ابھی بتایا گیا کہ مسلم لیگ کے دور میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا، جو فورکاسٹ ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مسلم لیگ کے خلاف اور ہمارے خلاف تو بہت سارے پروپیگنڈاز کیے، لیکن اپنے دور میں جو کارخانے انہیں لگانے تھے، یہ الزام تو لگتا رہا کہ جی بڑے مہنگے کارخانے لگائے گئے، لیکن اپنے دور میں نہ لگا کے وہ کرمنل نیگلیجنس کیا کہ آج سارے کارخانے پاکستان کے پاس، وہ نیوکلیر پاور ہو، وہ ہائیڈل ہو، وہ تھرمل ہو، وہ کول بیسڈ ہو، وہ انرجی ونڈ ہو، وہ سولر ہو، سارے کی ساری انرجی جتنی اویلیبل ہے چلا دی جائے. ایون دین ہم ڈیمانڈ کیٹر نہیں کر سکتے. تو اس کی ذمہ داری آج کی حکومت میں تو نہیں ہے، 2 مہینے کے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی. یہ وہ نیگلیجنس ہے جو عمران خان کی حکومت نے وقت کے ساتھ اپنے 4 سال میں وہ کارخانے نہ لگائے، وہ ڈیمانڈ کو کیٹر فار کرنے کے آئندہ منصوبہ بندی نہ کی. اور پھر کچھ منصوبے وہ تھے جو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو کمپلیٹ ہونے تھے وقت پہ اور کمپلیٹ نہ ہوئے. اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے تو آج صورتحال اتنی گمبھیر نہ ہوتی. شاید ہم لوڈ شیڈنگ سے مستثنا پھر بھی نہ ہوتے، پھر ہمیں شاید 1-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوتا. لیکن وہ کون سے کارخانے ہیں جس کا ذکر ابھی مریم بی بی نے کیا ہے، وہ پنجاب تھرمل آئی پی پی ہے. اس کارخانے کو 26 مہینے ڈیلے کیا گیا، 26 مہینے، 2 سال سے زائد. اور یہ جولائی 2022 میں ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ اگر آج سے سال پہلے آ جاتا سسٹم میں، چلے بھائی 26 مہینے نہ صحیح، سال پہلے آ جاتا، 6 مہینے پہلے آ جاتا، تو یہ جو ایکیوٹ وقت تھا یہ 1263 میگا واٹ کا ہے. اسی طرح تھر انرجی کا، یہ پاکستان کا اپنا ڈومیسٹک ہمارے کولے سے پیدا کردہ جو بجلی ہے. اور یہ بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ سے پاکستان کے اندر کوئی پلانٹ ایسا نہیں لگے گا جس میں امپورٹڈ فیول استعمال ہوگا. اب صرف لوکل ڈومیسٹک فیول کے اوپر بیسڈ جو پلانٹ لگائے جائیں گے. یہ جو تھر کول ہمارا انڈیجنس کول کے اوپر پروجیکٹ لگایا گیا ہے، 2 پروجیکٹ اس میں. ایک پروجیکٹ ہے تھر انرجی کا، یہ 330 میگا واٹ کا ہے. اس کی اوریجنل ڈیٹ جو تھی یہ مارچ 2021 تھی، یہ 17 مہینے لیٹ آئی ہے، اگست 2022 میں آئے گا. اسی طرح دسمبر 2022 میں آئے گا. سوری نووا پاور، یہ 330 میگا واٹ کا، یہ بھی انہوں نے ڈیلے کیا 20 مہینے. اسی طرح شنگھائی الیکٹرک پاور، یہ 1320 میگا واٹ کا ہے، یہ بھی 20 مہینے کے ڈیلے سے، یہ مارچ 2021 میں آنا تھا، اب دسمبر 2022 میں آئے گا. اور اسی طرح کروٹ، ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. یہ پروجیکٹ وہ ہے جو ہائیڈل کا ہے اور اس کو وزیر اعظم صاحب نے بڑی سپیڈ سے جب سے آئے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. خرم صاحب کو میں چاہوں گا اس کی تفصیل بھی بتائیں. اور یہ شاید وہ پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان کو کوئی 4 ارب روپیہ انہوں نے خود پش کر کے بچا کے دیا ہے. لیکن ہم آج آپ کے سامنے ان پروجیکٹ کا ذکر اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو 2021 میں مکمل ہو جانے چاہیے. اسکرین پہ آ رہے ہیں. یہ 2021 میں مکمل ہو جانے چاہیے تھے، 2020 میں مکمل ہونے چاہیے تھے، لیکن نہ مکمل کر کے آج یہ تقریباً 3963، یہ 4000 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہیں. یہ نئے پروجیکٹ لگے ہوتے، لوکل بیسڈ ہمارا جو کول ہوتا یا ہائیڈل پہ پروجیکٹ ہوتا، یہ سستی بجلی ہوتی اور آج پاکستان میں یہ ایکیوٹ صورت نہ ہوتی. سو اگر ہم کہتے ہیں تو وہ اس پہ بڑے سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر سارا کوئی ڈال دیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے. تو آپ ہمیں بتا دیجئے اس سے بڑا، یعنی جتنے مہینے انہوں نے ڈیلے کیے ہیں،
اس اتنی مدت میں تو نئے پروجیکٹ لگے ہیں مسلم لیگ. میں مسلم لیگ کا مخالف رہا ہوں, میں آج ان کا اتحادی ہوں, لیکن یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں پنجاب کے اندر یہ 26 مہینے کے ڈیلیڈ پروجیکٹ ہیں ان کے, اور شاید 26 مہینے میں وہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا ساہیوال والا. تو یہ ہے بیسیکلی ایفیشنسی جس کا ذکر ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. میں چاہوں گا, میں وقت اب زیادہ لے گیا آپ سے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ساری باتیں سن کے ٹاسک فورسز بنا دی, کمیٹیاں بنا کے انہیں کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر سارا کچھ کریں. بہت مشکل کام ہے یہ کہنا. میں پاکستان کے عوام سے بالکل یہ گزارش کروں گا, اللہ کا فضل ہوا ہے, اب انفلو دریاؤں کے اندر بہتر ہوا ہے, تربیلا ڈیم کی فلنگ بہتر ہو رہی ہے, دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہتر ہوا ہے, تو اس سے اب توقع کی جا رہی ہے کہ 2000 میگا واٹ کے قریب انشاءاللہ, خرم صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس ہفتے کے آخر تک توقع کی جا رہی ہے. اب اللہ کرے جو اس وقت انفلو ہے اسی طرح جاری رہے, تو اس ہفتے کے اینڈ تک 2000 میگا واٹ ایڈیشنل سستی بجلی, یعنی جو ہائیڈل سے پیدا ہونے والی بجلی ہے وہ سسٹم میں آئے گی, تو اس سے لوڈ شیڈنگ اور کم ہوگی. محکمے کی طرف سے, خرم صاحب کی وزارت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ 4 سے 6 گھنٹے, 6 سے 8 گھنٹے, اور کچھ علاقوں میں زیادہ جو ایکیوٹ چوری والے یا لیس جہاں سے ریکوری ہوتی ہے ان علاقوں سے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا کہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کرنا ہے, لیکن 3 گھنٹے سے زیادہ, یہ 4 5 6 گھنٹے والی لوڈ شیڈنگ نہیں, 3 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور جو ریلیف ہوگا یہی صورتحال تھی وہاں پہ بھی کہ وزیر اعظم صاحب حکومتی وزران پریس کانفرنس کر رہے ہیں.